अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कॉल बेल की आवाज़ पर वो बुड़बुड़ाती हुई उठी और फिर झुंझुलाकर गेट की तरफ बढ़ गई। इस तपती दोपहर में भी किसी को चैन नहीं। ना जाने बजिया ने किस कदर दोस्तियां कर रखी हैं। उसकी बेजारी सही तो थी। जब से वो आई थी उसने वक्त बे वक्त मेहमानों का सिलसिला ही बंधा देखा था। आने वाला ना वक्त देखता था ना मौसम। उसकी झुंझुलाहट की एक वजह यह भी थी कि उसके सिवा इस वक्त कोई भी नहीं जाग रहा था। वो भी अपनी बजिया की साड़ी पर सुबह से पेंट करने में मशगूल थी। अब आखिरी टच देने का मरहला आया था तो उसे गेट तक जाना पड़ गया, वरना तो वो जिस दिन से बजिया के घर लाहौर आई थी उसे गेट तक दोबारा जाने का इत्तेफाक ही न हुआ था। इसकी वजह भी ये थी कि चौकीदार आज छुट्टी पे था। आने वाला भी हॉर्न पे हाथ रखकर जैसे भूल गया था, जिस पे उसका गुस्सा अरूज पे पहुंच गया। शदीद कोफ्त और मजबूरी के आलम में उसने गेट खोल के वापसी की राह ली। पुलिस जीप की झलक देख कर ही उसे अंदाज़ा हो गया था कि ये जहमत उसके बहनोई फैज़ साहब के लिए है। आने वाले को देखे बिना ही वो तेजी से पोर्च की सीढ़ियां चढ़ के गायब हो गई। आने वाला भी इस पसीराई पे हैरान सा वहीं खड़ा रह गया। आज तक इस घर में उसके साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ था, इसलिए वो अपने सरापे पे हैरत से नज़र डालते हुए खुद ही खुद से पूछ रहा था, यार क्या मैं नज़रअंदाज किए जाने के काबिल हूँ? अपनी हालत से तो उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि उसे कोई देखते ही सरपट अंदर भाग जाता। वो हैरानगी से इधर उधर देखता अंदर बढ़ रहा था, जबकि हया ने अंदर जाकर किसी को इतला दिए बगैर अपना अधूरा काम मुकम्मल करना शुरू कर दिया। दरअसल उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। बजिया के घर का माहौल उसकी तवक्को और तरबियत के बरक्स था। यहाँ हर किसी की आमद को एजाज समझा जाता था। जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। ना तकल्लुफ ना एहसास रवादारी, हर वक्त हल्ला गुल्ला कह कह मिक्स गैदरिंग। उसने अपने हाँ ये सब कहाँ देखा था। उफ, कितना शौक था मुझे बजिया के घर आने का। कैसे कैसे जतन करके बीबी जान को यहाँ आने के लिए मनाया था, लेकिन यहाँ आकर तो सारा मज़ा ही किरकिरा हो गया। मुझे क्या मालूम था कि बीबी जान ठीक कहती हैं कि बजिया के ससुराल में तो हर वक्त लड़के ही लड़के भरे रहते हैं। सबको आने जाने की आज़ादी है और हम पाबंद। किसी को इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। हया अपना काम करते हुए मुसलसल सोचों और पछतावों में घिरी हुई थी। उसे यहाँ आया हुए 15-16 दिन हो गए थे और उसने 15 दिनों में जितने लोगों को देखा था शायद ही अपनी 15-16 साल ज़िंदगी में देखा हो। उनके घर का माहौल कदरे कदामत परस्त था। अपनी ज़िंदगी के 16 साल उसने इंतहाई मोहतात अंदाज में गुजारे थे। हर बात हर मामले में एक हद मुकर्रर थी जो उनकी माँ यानी बीबी जान ने मुकर्रर कर रखी थी। इस हद से तजावुज़ करने का मतलब था उनका अताब सहना, और इतना हौसला उसमें कभी पैदा नहीं हो सकता था। उसने बचपन में बीबी जान को बड़ी तीनों बहनों पे बरसते गरजते हुए देखा था, इसलिए उसने खुद को बहुत पहले ही बीबी जान के मुकर्रर करदा हसार में कैद कर लिया। यही वजह थी कि बीबी जान को उसे कभी टोकना नहीं पड़ा था। फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स देकर बजिया के बेइंतहा इसरार और बुलावे पर वो लाहौर आ तो गई थी, मगर यहाँ उसका दिल नहीं लगा था। कई बार उसे पछतावा हुआ था कि आखिर वो बीबी जान से ज़िद करके आई ही क्यों थी। रोज़ाना वो वापस जाने का ऐलान करती, लेकिन कोई ना कोई रुकावट डाल देता। मगर आज वो फिर मुसम्मम इरादा बांध बैठी थी, बस कल मैं हर सूरत वापस जाऊंगी। क्लॉथ पेंट के ट्यूब्स बंद करते हुए उसने अपना सामान समेटा और पंखे के नीचे खड़ी हो गई। शुक्र है गुड़िया तुम जाग रही हो। थोड़ी देर बाद ही फैज़ भाई अंदर आए थे। कोई काम है भाई? उसने थकन के बावजूद सादतमंदी से दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा। हाँ काम तो है, दरअसल मेरा एक बहुत ही अच्छा प्यारा दोस्त आया है और उसे भूख लग रही है। तुम्हारी नाजुक बजिया तो उठने का नाम ही नहीं ले रही। गुड़िया तुम ही प्लीज़ उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम कर दो। किसी और को उठाना तो इस वक्त मसला हो जाएगा, इसलिए। कहाँ खाना लगाऊं? हया ने अंदर ही अंदर चिढ़ते हुए पूछा। डाइनिंग रूम में खाना लगाने का तकल्लुफ़ मत करना, सिटिंग रूम में ही बैठे हैं वहीं ले आओ। और सुनो गुड़िया, ज़्यादा देर नहीं लगाना, जो कुछ भी है ले आओ। वो बेसब्रा इंसान किचन में भी हमला कर सकता है। उन्होंने जाते जाते शफकत से उसका सर थपथपा कर उसे जल्दी आने का कहा तो वो फ़ौरन किचन की तरफ चल दी। भूख तो उसे भी लग रही थी। दोपहर को सबके साथ उसने खाना नहीं खाया था,
کیونکہ وہ ساڑی مکمل کر کے ہی کمرے سے باہر آنا چاہتی تھی، مگر اب اس نے خود کھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ البتہ مہمان کے لیے فریج اور فریزر کھنگال رہی تھی۔ شامی کباب اور چکن کباب تو ہر وقت فریج میں بنے رہتے تھے۔ اس نے 8-10 کباب تلنے کے لیے نکالے۔ دوپہر میں بریانی بنی تھی اور قورمہ، جسے اس نے دوبارہ گرم کیا۔ 4 روٹیاں بھی پکا کر ہاٹ پاٹ میں بند کی۔ ٹرالی میں سارے لوازمات سلیقے سے رکھے۔ فریزر سے ٹھنڈا پانی اور کوک کی 2 بوتلیں بھی ٹرالی میں رکھنے کے بعد اپنی تسلی کے لیے نگاہ دوڑائی۔ ابھی وہ پردہ اٹھا کر اندر جانے کا قصد کر رہی تھی کہ کوئی اس سے پہلے ہی تیز تیز بولتا ہوا باہر آ گیا۔ ناز بھابی، آج تو آپ نے واقعی میرے صبر کو آزمانے کی ٹھان رکھی ہے۔ آنے والے کی بے ساختہ آمد پر حیا ایک دم بوکھلا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آنے والا بھی کچھ خفیف سا ہو گیا۔ نازک کی بجائے کسی اور کو دیکھ کر اسے بھی اپنی بے تکلفی پہ ذرا خفت ہوئی۔ اوہ سوری، میں سمجھا تھا نازک بھابی ہیں۔ سوری اگین پلیز۔ وہ راستہ چھوڑ کے ہٹ گیا۔ فیض بھائی بھی باہر آ گئے تھے۔ گڑیا اب آ بھی جاؤ، وہیں کھڑے کھڑے اس کے صبر کو مزید آزماؤ گی۔ شکر کرو اسے تمہارا لحاظ آ گیا، ورنہ یہ تو یہیں کھڑے ہو کے شروع ہو جاتا۔ آنے والا فیض بھائی کو گھورنے لگا تھا۔ حیا بھی فیض بھائی کی آمد پہ قدرے سنبھل گئی، مگر اس کی ٹانگوں میں لرزہ طاری تھا۔ نظریں جھکا کر وہ ٹرالی لے کر اندر داخل ہوئی تھی، اور اس کے پیچھے وہ اجنبی جس کی نگاہیں وہ اپنی پشت پہ گڑی محسوس کر رہی تھی۔ ٹرالی صوفے کے قریب پہنچا کر وہ جانے کو مڑی تو فیض بھائی نے اسے آواز دے کے روکا۔ گڑیا تم نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، کھا لوں گی۔ اس سے جھوٹ نہ بولا گیا، اور اجنبی اس سے پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا، جس پہ وہ مزید نروس ہو رہی تھی۔ کب کھاؤ گی؟ آؤ یہیں کھا لو۔ آخر بیٹا تم تکلف کیوں کرتی ہو؟ یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ فیض بھائی کی اسی شفقت کی تو وہ اسیر تھی، ورنہ بڑی دونوں بہنوں کے شوہروں سے تو سلام دعا سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ تم سالار کی وجہ سے تکلف کر رہی ہو؟ ارے یہ اپنے ہی گھر کا بندہ ہے، چلو آؤ کھانا کھاؤ۔ ان کے پیار پر آج اسے کوفت ہو رہی تھی۔ بھلا وہ جانتے نہیں تھے اسے کہ وہ کسی اجنبی کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی ہمت کہاں لاتی؟ فیض بھائی مجھے سچ مچ بھوک نہیں ہے، بھوک لگے گی تو کھا لوں گی۔ اچھا پھر ایسا کرو، تم نازک کو جگا دو۔ فیض نے اس کی پسو پیش کو محسوس کر کے اسے جانے کا اشارہ کیا، پھر سالار کو کھانے کی طرف متوجہ کیا۔ وہ بھی دل میں چھپے سوالوں کو پس پش ڈال کر اپنے پیٹ کا خیال کر کے کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ بجیا، ناز بجیا جلدی سے اٹھیں، فیض بھائی بلا رہے ہیں۔ حیا نے تقریباً جھنجھوڑتے ہوئے نازک کو جگایا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی۔ کیا بات ہے، کیوں شور مچا رہی ہو؟ بجیا وہ فیض بھائی کے کوئی دوست آئے ہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ فیض کے دوستوں کا استقبال تو بہرحال اسے کرنا پڑتا تھا۔ کون آیا ہے گڑیا؟ نازک نے لباس کی سلوٹیں ہاتھ سے دور کرتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا معلوم، میں جانتی ہوں ان کے دوستوں کو۔ وہ بوکھلا اٹھی۔ اس اجنبی کی پرشوق بے باک نگاہیں اس کے تصور میں آ گئیں۔ نازک واپس آئی تو وہ اسی طرح کھڑی تھی۔ نازک پہلے تو اسے گمسم کھڑا دیکھ کے تعجب میں آئی، پھر پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر لے آئی۔ تم صبح سے اتنی مصروف ہو، جاؤ اپنے کمرے میں جا کے آرام کر لو، پھر رات دیر تک کوئی سونے نہیں دے گا، اور تمہیں شکایت ہوگی۔ وہ بھی تمام خیالات جھٹک کے اپنے بستر پہ دراز ہو گئی۔ یہاں رات 2-2 بجے تک محفلیں جمتی تھی، یہ معمول تھا، مگر اسے مجبوراً ان کے معمول پہ عمل کرنا پڑتا۔ وہ خود تو ان لوگوں کے کسی مشغلے میں حصہ نہ لیتی، مگر نازک بجیا کے ساتھ بیٹھے رہنے پہ مجبور کر دی جاتی۔ نازک کی سسرال میں لڑکے ہی لڑکے تھے۔ فیض بھائی سب سے بڑے تھے، ان سے چھوٹی بہن کی شادی ہو چکی تھی، اور پھر 4 بھائی تھے جو زیر تعلیم تھے۔ ان کے دوست احباب، کزنز، لڑکے لڑکیاں آتے رہتے تھے۔ ویکنڈ پر تو کسی تقریب کا سا سما ہوتا یہاں، شاید اسی لیے بی بی جان اسے یہاں بھیجنے کے حق میں نہیں تھی۔ ان کا خیال تھا جوان جہان لڑکوں بالوں میں ان کی معصوم کم سن بیٹی بھٹک نہ جائے، انہیں زمانے اور وقت کا بھروسہ نہیں تھا۔ وہ آئے ہمارے گھر میں خدا کی قدرت۔ دوسری طرف نازک نے کمرے میں داخل ہوتے سامنے سالار کو دیکھ کر بے اختیار مصرع پڑھا۔ سالار فیض کا جگری دوست تھا۔ سالار کی کچھ عرصہ پہلے ہی اسلام آباد میں بطور ASP تقرری ہوئی تھی۔ اس کا اتنی جلدی یہاں آنا غیر متوقع تھا، اس لیے نازک اسے دیکھ کے حیران تھی، اور پھر جیسے ہی اس کی نظر ٹرالی پہ پڑی، اسے حیا کی پریشانی کی وجہ بھی سمجھ آ گئی۔ سالار بھی اس کی آمد پہ بے ساختہ کھڑا ہو کر کورنش بجا لایا۔ بھابھی صاحبہ، آپ کو میری آمد پہ حیرت ہو رہی ہے، اور مجھے آپ کے گھر میں نئے مہمان کو دیکھ کر۔ ویسے اچھی تبدیلی ہے،
وہ اپنے مخصوص بے تکلف انداز میں دل کی بات کہہ گیا۔ نازک اس کی بات سن کر پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ مہمان؟ کون؟ اپنی گڑیا کی بات کر رہا ہے۔ حیا مہمان نہیں ہے، وہ میری چھوٹی بہن ہے، یعنی کہ میری سسٹر ان لا۔ فیض نے درمیان میں لقمہ دیا۔ سیدھی طرح کہو، سالی یا آدھے گھر والی۔ پلیز سالار بھائی، اس قسم کی مثال ہمارے ہاں پسند نہیں کی جاتی۔ نازک کی تربیت بھی آخر اسی ماحول میں ہوئی تھی، اس لیے اسے سالار کا مذاق اچھا نہ لگا، فوراً ٹوک دیا کہ کہیں حد سے نہ بڑھ جائے۔ فیض، آپ نے اس کام کے لیے کیوں مجھے نہ جگایا؟ پہلے ہی گڑیا تھکی ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں جگانے کی کوشش کی تھی، اور پھر اس بے صبر انسان سے صبر بھی کب ہو رہا تھا؟ تم فکر نہ کرو، گڑیا میرے لیے کام کر کے تھکتی نہیں۔ فیض نے صفائی پیش کی۔ سوری بھابھی، میری وجہ سے واقعی انہیں کافی تکلیف اٹھانا پڑی۔ ایک بات میں کہوں، آپ برا نہ مانیے گا، آپ سے زیادہ نہ آپ کی سسٹر کے ہاتھ میں ذائقہ اور کرینہ ہے۔ سالار کی بات پہ نازک ہنس دی۔ بہن کی تعریف اس کے نزدیک اس کی اور اس کے میکے کی تعریف تھی۔ لڑکیاں تو میکے کی تعریف پہ ویسے ہی کھل جاتی ہیں، سب سے چھوٹی ہے نا، اس لیے اس میں سب خصوصیات اکٹھی ہو گئیں۔ پھر اسے خود بھی سب کچھ سیکھنے کا جنون سوار رہتا ہے۔ صبح سے میری ساڑی پہ بلاک پرنٹ کر رہی ہے، اس لیے مجھے بھی اس کی تھکن کا خیال تھا۔ ابھی تو ہم تمہیں گڑیا کے ہاتھ کی چائے اور کافی بھی پلوائیں گے، پھر تمہیں کسی اور کے ہاتھ کی چائے کافی اچھی نہیں لگے گی۔ فیض بھی شروع ہو گئے۔ دیکھیں گے ان کے ہنر اور کمال آہستہ آہستہ۔ نازک نے سالار کی مسکراہٹ میں نیا پن محسوس کیا تھا، اس لیے وہ کچھ چونک گئی تھی۔ سالار بھائی، اتنی جلدی یہاں کا چکر کیسے لگ گیا؟ کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ نئے آنے والوں کی خوشبو پہنچ گئی تھی، سو ان کے ہاتھوں کی لذتیں محسوس کرنے آ پہنچے۔ سالار کی گفتگو کا انداز ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، مگر نازک کو آج عجیب سا محسوس ہوا۔ سالار بھائی، آپ حیا کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے پلیز اس کے متعلق آپ کوئی ریمارکس نہیں دیں گے۔ وہ اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں کرتی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے روکا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو وہ پھر جانے کی ضد کرنے لگے۔ اوکے اوکے، ناراض کیوں ہوتی ہیں بھابھی جان؟ دراصل یہاں میری کزن کی شادی ہے، سب گھر والے آئے ہوئے ہیں، میں بھی فرصت پاتے ہی آ گیا، سیدھا آپ کے یہاں حاضری دینے۔ اور آپ ہیں کہ سالار بھائی، آپ نہ بس بدل نہیں سکتے۔ سب خوشگوار موڈ میں بیٹھے کھانا کھانے لگے۔ رات کے کھانے پر سالار اور فیض موجود نہیں تھے، کیونکہ سالار کو چند دوستوں سے ملنے جانا تھا۔ حیا نے اس کی غیر موجودگی پہ شکر ادا کیا، ورنہ وہ اس کے سامنے بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ 11 بج رہے تھے، ابھی اس کا سونے کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہ لان میں ٹہلنے کے لیے نکل آئی۔ ابھی اسے ٹہلتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی، جیپ پورچ میں آ کے رکی۔ وہ واپس مڑنا چاہتی تھی کہ فیض بھائی فوراً اس کے قریب پہنچ گئے۔ گڑیا، تم یہاں کیا کر رہی ہو اکیلی؟ نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے یہاں آ گئی، حیا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ یہ تو اچھا ہوا، سالار آ جاؤ، آج تمہیں گڑیا کے ہاتھ کی چائے بھی پلوائیں۔ انہوں نے سالار کو آواز دی، جو اب تک اپنی جیپ میں بیٹھا شاید واپسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ فیض کی بات اور گڑیا کا نام سنتے ہی جیپ سے فوراً اتر آیا۔ حیا کو گھبراہٹ ہونے لگی، وہ فیض کو کوئی جواب تو نہ دے سکی، البتہ خاموشی سے اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ فیض اور سالار اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ لیونگ روم میں جانے سے پہلے سالار نے اس پہ بھرپور نگاہ ڈالی۔ حیا کشمکش میں وہیں کھڑی رہ گئی تھی، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں چلی جائے یا پھر بہنوئی کی بات اور فرمائش پوری کرے۔ سالار بھی اسے گمسم کھڑے ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے آنکھوں کے رستے دل میں اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے یہ معصوم مگر سنجیدہ سی لڑکی اپنے دل کے قریب محسوس ہوئی۔ دل نے اچانک ہی اسے زیر کر کے بے بس کر دیا۔ وہ اس کے گلابی ہونٹوں کی جنبش اور جھالر سی لرزتی پلکوں کی نوک پر اپنا دل لرزتا محسوس کر رہا تھا۔ دوسری طرف حیا خود اس کی نظروں سے بے پناہ خوف زدہ ہو گئی تھی، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ ایک قدم بھی اٹھائے گی تو توازن بگڑ جائے گا اور گر جائے گی۔ نازک کی آواز قریب سے سنائی دے رہی تھی، اس لیے وہ چونک کے اندر بڑھ گیا۔ حیا بھی سست روی سے چلتی ہوئی کچن کی جانب آ گئی۔ اسے سالار کی آنکھوں کے رنگ سے خوف آ رہا تھا۔ 20 منٹ کے بعد فیض بھائی کی طرف سے دوبارہ کہلوائے جانے پر وہ چائے بنانے میں مصروف ہوئی اور پھر چائے لے کر آئی۔ نازک، فیض اور سالار آپس میں باتوں میں مصروف تھے۔ حیا کے وہاں آتے ہی سالار کی توجہ حیا کی طرف مبذول ہو گئی۔ وہ باتوں میں مصروف ہونے کے باوجود کانکھیوں سے حیا کو دیکھ رہا تھا اور اس کے گلابی مکھڑے پر اپنی نظروں سے گل بکھرتے بھی دیکھ رہا تھا۔ حیا خاموشی سے چائے میں چینی ملاتے ہوئے اس کی نظروں کو
اپنے وجود کے آر پار محسوس کر رہی تھی اور سالار کی باتیں بھی سن رہی تھی۔ پھر اپنی بھابھی اور ان کے بچوں کو کب لا رہے ہو؟ نازک اس سے پھر پوچھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ معنی خیزی سے ہنسا، پھر ذو معنی انداز میں بولا، اب تو جلد ہی لاؤں گا۔ پھر بھی کچھ پتا تو چلے۔ تبھی حیا نے اسے چائے کا کپ تھمایا تھا۔ بھائی ابھی پرسوں تک تو فنکشنز ختم ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ادھر ہی دھاوا بولیں گے۔ اور حیا باقی سب کو چائے سرو کر کے پلٹنے لگی، تبھی نازک کی ساس انیسہ بیگم انہیں ڈانٹتی ہوئی آ گئی۔ تم لوگ خود تو رات گئے تک جاگنے کے عادی ہو، اس بچی کو کیوں پریشان رکھتے ہو؟ اٹھو اور سب سونے جاؤ، صبح سب کو جلدی مچی ہوتی ہے۔ نازک تم ہی کچھ خیال کر لیا کرو۔ انیسہ بیگم زیادہ تر اپنے کمرے میں بند عبادت میں مشغول رہا کرتی تھی، کبھی کبھار بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے لاؤنج کے دروازے سے جھانک لیا کرتی تھی۔ اب بھی شاید انہوں نے سالار کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے دروازے سے ہی پلٹ گئی۔ بس یار میں بھی چلتا ہوں، یہاں آنے کے شوق میں، تم سے ملنے کی چاہ میں ابھی تک گھر والوں کو شکل نہیں دکھائی۔ دیکھنا میرے لاڈلے میری کیا درگت بنائیں گے۔ نازک دیوروں کے کھیل کی طرف بھی متوجہ تھی، اس لیے سالار کی حیا پہ ٹکی نظریں نوٹ نہیں کر سکی۔ نازک نے رسمی طور پہ اسے رکنے کے لیے کہا، کوئی فرق پڑتا ہے؟ جہاں سارا دن گزارا ہے وہاں ایک رات اور گزار لیں، کل چلے جائیے گا۔ یہاں رہ کے ساری رات جاگنے کا پروگرام نہیں ہے میرا، اوروں کی طرح میری نیندیں بھی اڑ جائیں گی اور پھر مجھے بھی ادھر ادھر ٹہلنا پڑے گا۔ سالار نے پھر حیا کو دیکھتے ہوئے ذو معنی بات کہی۔ حیا نے ایک دم گھبرا کر اس کی جانب دیکھا، نظروں کا تصادم ہوا۔ حیا کے دل میں پھر سے ہلچل سی مچ گئی، وہ فوراً ہی برتن ٹرے میں رکھ کے کھڑی ہو گئی۔ فیض یہ اپنا سالار اے ایس پی بن کے کچھ زیادہ ہی مغرور نہیں ہو گیا؟ شان دیکھیے ذرا، کہاں تو یہاں ان کی آنکھ نہیں کھلتی تھی اور آج نیند نہیں آئے گی۔ نازک اس کی بات پہ ہنس کے چھیڑنے لگی۔ ناز بھابھی آپ مجھ جیسی عاجز مسکین بندے کو مغرور کہہ رہی ہیں؟ اچھا جی اب اجازت، کل شام کو آؤں گا۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کے فیض سے مصافحہ کیا۔ سالار سب سے مل کر دوبارہ نازک کے قریب آ گئے۔ بھابھی جی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ رات ٹھیک طرح گزر جائے، حالت تو میری یہیں خراب ہونی شروع ہو گئی۔ سالار نے دعا لینے والے انداز میں اپنا سر نازک کے آگے جھکایا۔ نازک نے اس کی شرارت سمجھ کر ایک چپت اس کے سر پہ لگائی۔ میں نے سر پر ہاتھ پھیرنے کے لیے سر جھکایا تھا، دعا کی بجائے آپ نے تو سر درد منتقل کر دیا۔ اچھا میری ایک چپت سے آپ کے سر میں درد ہو گیا، اور جو آپ اتنی دیر سے بے سر و پا باتیں کیے جا رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہے؟ اپنے خیال کا اگر میں اظہار کر دوں گا تو آپ کو برا لگے گا، اس لیے مجھے مت چھیڑیں۔ پھر حیا سے پوچھنے لگا، آپ چائے کس طریقے سے بناتی ہیں؟ پلیز مجھے بتا دیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، صرف اپنے تک محدود رکھوں گا۔ حیا اس کے مخاطب کرنے پہ بوکھلا گئی۔ نازک نے بہن کی جھجک اور بوکھلاہٹ سمجھتے ہوئے سالار کو ٹوکا۔ سالار آپ میری بہن کو ستا رہے ہیں، دیکھیں کہ نہیں ناحق الزام لگا رہی ہیں۔ ہم تو خود زمانے کے ستائے ہوئے ہیں، کسی کو ستانے کی جرت کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو لگ رہا ہے میں آپ کو ستا رہا ہوں؟ اس نے براہ راست حیا کو مخاطب کیا۔ وہ سخت نروس ہو رہی تھی۔ فیض مجھے تو کوئی چکر نظر آ رہا ہے، ایسے لگتا ہے اسے کچھ گرمی ہو گئی ہے، دماغ پہ اثر ہو رہا ہے۔ لگ تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی رہا ہے، صاحب بہادر جب سے آئے ہیں کھوئے کھوئے ہیں۔ آخر بات کیا ہے سالار؟ دونوں میاں بیوی اب اس کے پیچھے پڑ گئے۔ بیرسٹر صاحب اپنی بحث کسی کلائنٹ کے لیے سنبھال کے رکھو، کوئی چکر وکر نہیں ہے، فی الحال مجھے بخشو، آج تو مجھے ویسے ہی خیریت نہیں۔ اس کے بولنے کے انداز پہ حیا کے سوا سبھی ہنس دیے۔ وہ فوراً ہی خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ انداز فرار بتا رہا تھا کہ مجرم کو اپنا جرم قبول ہے، ورنہ فیض نے غیر ارادی طور پر حیا کو دیکھا تو وہ اپنے آپ میں چور بن گئی، اور پھر جیسے ہی اسے موقع ملا وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اور حیا نے دل ہی دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک دو دن میں واپس چلی جائے گی، سو اگلے ہی روز فیض کے سر ہو گئی کہ اسے کچھ شاپنگ کے لیے بازار جانا ہے۔ سوری گڑیا، میری ضروری اپوائنٹمنٹ نہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ ضرور چلتا، پھر بھی میں تم دونوں کو ڈراپ کر دیتا ہوں، مارکیٹ سے ٹیکسی آسانی سے مل جائے گی، یا پھر کل کا پروگرام رکھ لو، کل میں فارغ ہوں۔ پرسوں تو میں واپس جا رہی ہوں، بیوی جان کا کئی بار فون آ چکا ہے، ہم ابھی چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واپسی پہ ٹیکسی یا رکشے سے آ جائیں گے۔ کیوں بجیا؟ اس نے نازک سے تائید چاہی۔ وہ بھی تیار تھی۔ ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، مگر واپس جانے کے بارے میں نا رات کو بیٹھ کے بات کریں گے۔ نازک نے اگلی سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے حیا کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
حیا نے بھی فی الحال کوئی بات کرنا مناسب نہ سمجھا، خاموشی سے پیچھے بیٹھ گئی۔ فیض کی گاڑی گیٹ سے باہر نکل رہی تھی، مقابل سے سالار کی جیپ اندر داخل ہو رہی تھی۔ اس نے فیض کی گاڑی کے آگے اپنی جیپ روکی۔ وہ فوراً اپنی جیپ سے اترا اور لپک کر فیض کو کالر سے پکڑ کے باہر نکال لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے یار، تم جانتے ہو اندر میری سالی اور گھر والی دونوں موجود ہیں، کیا سوچیں گی میری عزت کے بارے میں؟ فیض نے مصنوعی غصے سے اسے جھاڑا تو اس نے جھنجھلا کر فیض کا کالر چھوڑ دیا۔ اچھی شرافت ہے تمہاری، مجھے شام کو انوائٹ کر کے خود فرار ہو رہے تھے، اچھا ہوا میں وقت پہ پہنچ گیا، ورنہ کیا عزت رہ جاتی۔ لوگ سمجھتے آج پھر بن بلایا مہمان بن کے ٹپک پڑا ہوں۔ نازک فرنٹ ڈور سے پہلے ہی نکل چکی تھی، آتے ہی اسے شرارت سے چھیڑا۔ ایک تو آپ شیطان کی طرح نازل ہوتے ہیں، غالباً آج تو آپ کی کزن کی بارات ہے۔ نازک کی مسکراہٹ پہ وہ قدرے منہ بنا کے چڑ کے بولا، دیکھ لو یہ عزت ہے تمہارے دوست کی اس گھر میں، اب تو آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے، اور برائے مہربانی ان فرشتہ صرف ہستی کو بھی باہر آنے کی زحمت دیں جن کے لیے آپ نے مجھے شیطان کا لقب دیا۔ سالار کے لہجے میں تو سنجیدگی تھی، البتہ اس کی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں۔ فیض نے بڑے زور سے اس کی کمر پہ دھپ رسید کی۔ بدتمیز انسان، کبھی کسی کا لحاظ بھی کر لیا کرو، پولیس والوں کی ساری عادتیں اپناتے جا رہے ہو، تم دیور بھابھی آپس میں جو چاہے کرو، مگر میری بہن کو اپنی باتوں اور مذاق کا حصہ نہ بناؤ۔ فیض نے اسے کچھ سمجھانے اور باور کرانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹک رہا تھا۔ حیا کو بھی اس کی بات بری لگی، وہ خود ہی نیچے اتر آئی اور پھر نازک کو مخاطب کر کے بولی، کل چلیں گے بجیا۔ اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تو سالار خوش ہو گیا، آپ سے زیادہ آپ کی سسٹر سمجھدار ہیں، اب تو اندر چلیے، کچھ چائے وائے ہی پلائیے، میں تو کھانا کھانے کی امید لے کر بارات کی کولڈ ڈرنک چھوڑ آیا ہوں، مگر آج تو لگتا ہے آپ کھانے کا پوچھیں گے بھی نہیں۔ چائے ہی صحیح، سالار کے بولنے کا ایک مخصوص انداز تھا، جب بولنے پہ آتا تو بولتا ہی چلا جاتا۔ حیا نے خائف نظروں سے اسے دیکھا، وہ بلیک پینٹ فون کلر کی شرٹ میں کافی وجی لگ رہا تھا، اس پر اس کا 6.25 فٹ قد اس کی شخصیت کی سحر انگیزی میں اضافے کا باعث تھا۔ اس کی بولتی آنکھیں اس کی شریر طبیعت کو عیاں کر رہی تھی۔ حیا نے اس کے جائزے پہ دل میں خود ہی خود ندامت محسوس کی اور پھر نظریں جھکا لی۔ فیض نے بھی عجلت بھرے انداز میں سب کو مخاطب کیا، مجھے تو دیر ہو رہی ہے، اب تم ہی اس کی خاطر مدارت کر لو، بلکہ اے ایس پی کے بچے کی سزا ہے کہ تمہیں شاپنگ پہ لے جائے۔ فیض نے اسے حکم دے کر جلدی سے اپنی گاڑی نکال لی، بندہ سزا بھگتنے کے لیے تیار ہے، چلیے بیٹھیے میری شاہی سواری میں آئیے۔ نازک کے ساتھ اس نے حیا کو بھی مخاطب کیا۔ بجیا میں کل جاؤں گی، حیا قطعیت سے کہہ کے تیزی سے اندر بڑھ گئی۔ آپ نے میری بہن کو ناراض کر دیا ہے نا، 15 دن میں پہلی بار اس نے کہیں جانے کی فرمائش کی تھی۔ نازک نے خفگی کا اظہار کیا تو سالار اس کے ساتھ اندر بڑھایا۔ وہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ حل ہو گیا تھا۔ حیا کو دیکھنے کی چاہ میں وہ کزن کی بارات مس کر آیا تھا۔ حیا کو دیکھ لیا تھا مگر تشنگی مزید بڑھ گئی، اس کا کشمکش سے گلابی پڑتا چہرہ ہنوز اس کے تصور میں متحرک ہو رہا تھا۔ آپ اجازت دیں تو میں آپ کی سسٹر کو چٹکی بجاتے منا لوں۔ سالار کے لب مسلسل شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ سالار بھائی، میں پہلے ہی آپ سے کہہ چکی ہوں، گڑیا کے حوالے سے میں کسی قسم کا مذاق برداشت نہیں کر سکتی، آپ کو میرے میکے کے ماحول کا اندازہ نہیں ہے۔ پھر حیا خود بھی بہت حساس ہے، ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ہمارے ہاں کزنز بھائیوں یا ان کے دوستوں سے بات چیت کرنے کا تصور بھی نہیں ہے، میرے گھر میں نہ جانے کس مشکلوں سے آئی ہے، نازک سنجیدگی سے بتانے لگی۔ سالار سنجیدگی سے سننے کے باوجود اپنے بے فکر انداز میں بولا، اب مجھے الہام تو نہیں ہوتا کہ میں لوگوں کے بارے میں جان سکوں، آپ نے بھی پہلے کبھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا تھا تو میں آپ کے حوالے سے انہیں ٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کیا واقعی وہ اتنی نازک مزاج ہیں جتنی آپ بتا رہی ہیں؟ حالانکہ نام کی نسبت سے تو آپ کو نازک مزاج ہونا چاہیے، آپ نہیں سدھریں گے سالار، آپ رہنمائی کرتی رہیں تو سدھر جاؤں گا۔ ویسے ایک بات بتائیں، آپ کیا یہاں آ کر چینج ہوئی ہیں؟ پہلے آپ بھی اپنی سسٹر جیسی تھی۔ سالار نے پھر حیا کو اپنے موضوع گفتگو بنایا تو نازک اس کی توجہ محسوس کیے بغیر سے بتانے لگی، نہیں حیا ہم سب سے مختلف ہے، اس نے وقت سے پہلے اپنے ماحول سے کمپرومائز کر لیا تھا، میرے خیال میں تو اچھا کیا، اس لیے سبھی اس پہ توجہ دیتے ہیں، اس کی سنتے ہیں، اس کی مانتے ہیں۔ ہماری بی بی جان سب کی بات رد کر سکتی ہیں مگر حیا کی نہیں،
کیونکہ اس نے کبھی کوئی ضد نہیں کی، مگر کوئی بات ناگوار خاطر لگے تو پھر یہ ضد پہ بھی اڑ جاتی ہے۔ اسی لیے تو میں نے اب چلنے پہ اصرار نہیں کیا، ورنہ کل بھی نہ جاتی۔ شکل سے ویسے اتنی ضدی یا غصیلی نہیں لگتی جتنا آپ بتا رہی ہیں۔ میں کچھ گلٹی فیل کر رہا ہوں۔ کیا وہ میری معذرت قبول کر لیں گی؟ سالار کسی نہ کسی بہانے حیا کو بلانا چاہتا تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ آپ کی بات مائنڈ نہیں کرے گی، کیونکہ آپ اس کے لیے اجنبی اور غیر ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں۔ نازک نے اس کا دھیان حیا سے ہٹانے کے لیے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا، پھر چائے کا کہنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ فیض کے باقی بھائی بھی اس کی میزبانی کو موجود ہوئے تھے۔ ان کی خوشگوار باتوں کے باوجود اسے کوئی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کے ساتھ کیرم کے بعد کارڈ کھیلتے ہوئے بھی حیا کی ایک جھلک دیکھنے کی تمنا سالار کے دل میں بار بار مچلتی رہی، مگر حیا نے دوبارہ ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ مجبوراً 8 بجے وہ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، سب کے روکنے پہ بھی نہیں رک رہا تھا۔ آس کو یاس میں بدلتے اس نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ بہت عجیب کیفیت میں مبتلا ہو کے وہ یہاں سے جا رہا تھا۔ جیپ تک آتے ہوئے بھی بے اختیار اس کی آنکھیں لان کی طرف اٹھی تھیں۔ ملگجا سا اندھیرا ہونے کے باوجود اس نے دور سے ہی حیا کو پہچان لیا تھا، اور پھر واپس قدم موڑ کر حیا کے راستے میں بے ساختگی سے آ کھڑا ہوا تھا۔ اپنی 25 سالہ زندگی میں وہ کبھی ایسی بے اختیاری کا شکار نہیں ہوا تھا۔ اس کی شکست ایک 16 سالہ لڑکی کے ہاتھوں ہوگی، اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ زندگی کے اس پہلو کو اس نے کبھی سنجیدگی سے سوچا بھی نہیں تھا، لیکن 24 گھنٹوں میں اس کی زندگی اور دل کے معاملات یکدم پلٹ گئے تھے۔ حیا فیض کے دوست کو اپنے سامنے دیکھ کر یکدم بوکھلا اٹھی۔ وہ تو پہلے ہی اس کی وجہ سے بدحواس ہوئی جا رہی تھی، اب اسے راستے میں دیکھ کر مزید پریشان ہو گئی۔ ایکسکیوز می مس حیا، سالار نے اپنے اندر امڑتی شوخیوں پر قابو پا کر اسے کچھ سنجیدگی سے مخاطب کیا۔ جی آپ؟ حیا کی آواز اس کی بوکھلاہٹ کی ترجمان تھی۔ حیا، آپ نے میری باتوں کا برا منایا۔ آئی ایم ویری سوری، ریئلی سوری۔ میرا مقصد آپ کی دل آزاری کرنا نہیں تھا، میرا ناز بھابھی سے ایسے ہی مذاق چلتا ہے، پلیز میں اب جاؤں؟ حیا نے معصومیت سے اس کی بات کاٹ کر کہا تو وہ جیسے اس کی ادا پہ مر مٹا۔ اس کے ہونٹوں پہ دل آویز مسکراہٹ بکھر گئی۔ اگر میں کہوں نہیں تو؟ سالار نے تو پر زور دے کر کہا تو وہ مزید گھبرا گئی۔ جی وہ مجھے کچھ پیکنگ کرنی ہے۔ اوہ، پھر تو یقیناً آپ میرا سوگون کل بھی پیک کریں گی۔ حفاظت سے رکھیے گا، پلیز، ٹوٹ گیا تو بہت نقصان ہوگا۔ وہ ایسی ناز سمجھ نہیں تھی کہ مرد کی آنکھوں کا مفہوم نہ سمجھ سکتی۔ بات صرف اتنی تھی کہ آج تک ایسی باتوں سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے اسے ڈپٹنے جھڑکنے کی بجائے خود ہی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اپنے تئیں اسے ڈانٹا تھا، مگر وہ اس کی بوکھلاہٹ سے جیسے مزید حظ اٹھا رہا تھا۔ سب کو میری باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ کو بھی اچھی لگی ہیں نا؟ حیا کی پرسکون زندگی میں یہ نیا تلاطم برپا ہوا تھا۔ اس کا جی بھاگ جانے کو چاہ رہا تھا، مگر قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ سالار کے لیے تو یہ موقع غنیمت تھا۔ وہ اپنی پرشوق نگاہوں کے ذریعے اسے اپنے دل میں اتارتا رہا، اور حیا سالار کے اپنے وجود سے الجھی نگاہوں سے تکلیف محسوس کر رہی تھی، اس لیے خفگی سے بولی، مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں بجیا کو بلواتی ہوں، آپ ان سے کہہ دیں جو کہنا چاہتے ہیں۔ حیا کے اس طرح کہنے پہ وہ مزید 2 قدم اس کی طرف بڑھا، پھر بے اختیار بولا، پلیز ایسا غضب مت کرنا، میں بس جا رہا ہوں، تمہیں بعد میں سمجھا لوں گا کہ کیا کہنا چاہتا ہوں۔ سالار نے بے تکلفی سے کہا اور پھر وہیں سے مڑ کے چلا گیا۔ حیا اس کی بے تکلفی پہ مزید حیران رہ گئی۔ سالار نے جیپ تک پہنچ کے الوداعی مسکراہٹ بکھیر کر حیا کو دیکھا، پھر اسے سیلوٹ مار کر جیپ میں بیٹھ کر ریورس گیئر میں ڈال کر جیپ باہر لے گیا۔ حیا کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کالج میں 1 سال گزارنے کے باوجود ابھی اس نے زمانے کے تقاضوں کو نہیں سمجھا تھا۔ وہ فطرتاً بزدل واقع ہوئی تھی۔ بی بی جان نے اسے اچھائی برائی کے جو معیار دیے تھے اسے حیا نے کبھی پرکھا نہیں تھا۔ بی بی جان کی تربیت میں یہ بات بھی شامل تھی کہ لڑکیوں کے لیے بھائی کے علاوہ کسی لڑکے یا مرد سے بے تکلف ہونا جائز نہیں، سو یہی بات اس کے پلے سے بندھی ہوئی تھی۔ وہ کم سن اور نادان تو ضرور تھی، مگر اسے سالار کی نظروں کا مفہوم سمجھ آنے لگا تھا، اور اس کی باتوں کا مفہوم بھی حیا کے دل میں سویا کوئی احساس بیدار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، ساتھ ہی کوئی خوف بھی تھا جو اسے گھیر رہا تھا۔
سالار احمد کے کل 3 بھائی تھے۔ اس کا نمبر سب سے آخر میں تھا۔ سب سے بڑے وحاج احمد تھے جو اس وقت خود بھی جوان بچوں کے باپ تھے۔ ان کے 3 بچے محب، افشین، نوشین تھے۔ پھر دوسرے نمبر پہ فرحاج احمد تھے جو الگ گھر میں رہتے تھے۔ فرحاج بھائی کی پیدائش کے 12 سال بعد سالار کی آمد ہوئی تھی۔ جس وقت سالار کی پیدائش ہوئی اس کے دونوں بڑے بھائی جوانی کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ ان کی والدہ فرزین سالار کی پیدائش کے بعد ایسی بیمار پڑی کہ سالار کی دیکھ بھال سے بھی گئی۔ ان کی بیماری کی اصل وجہ تو ان کی بیوگی تھی۔ سالار کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی ان کے شوہر احمد زید انہیں داغ مفارقت دے گئے۔ شوہر سے جدائی کا دکھ انہیں اندر ہی اندر ختم کر گیا۔ بس اب وہ زندگی کو گھسیٹ رہی تھی۔ سالار کی پرورش بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی تھی۔ سب کے مشوروں اور باتوں کا رخ وحاج کی شادی کی طرف تھا۔ ماں کی بے بسی کے آگے آخر وحاج احمد کو عمر کے 21ویں برس رشتہ ازدواج میں بندھنے کا اختیار اپنی ماں کو دینا پڑا، اور یوں وحاج کی ماں اپنے گھر کی بہاروں کے لیے قرۃ العین کو منتخب کر کے لے آئی تھی۔ انہیں اس مایوسی کے عالم میں ایک مونس و غمخوار کی اشد ضرورت تھی جو قرۃ العین کی صورت میں انہیں میسر آ گئی۔ اس لیے وہ جلد ہی سالار کو ان کے حوالے کر کے رخت سفر باندھ کے چلی گئیں۔ قرۃ العین نے ان کے مان اور اعتماد کو ہمیشہ بھرم رکھا۔ انہیں سالار اپنی اولاد سے زیادہ عزیز تھا۔ اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے زیادہ انہوں نے سالار کی تربیت اور پرورش کا خیال رکھا تھا۔ اس کی ہر بات، ہر کام میں وہ اس کی حمایت کرتی تھی۔ سالار اپنے بزنس کی طرف توجہ دینے کی بجائے نوکری میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ بھائیوں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ CSS کا امتحان پاس کر کے پولیس ٹریننگ کے بعد ASP لگا تھا۔ قرۃ العین بھابھی قدم قدم پہ اس کی سپورٹ کرتی رہتی تھی۔ وہ بھی انہیں ماں سے بڑھ کے عزت و احترام دیتا تھا، لیکن فطرتاً شوخ اور شرارتی تھا۔ اس کی شخصیت خاندان بھر میں اور دوستوں کے حلقے میں ہمیشہ ہر دل عزیز رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کئی ایسے موقع آئے جب وہ ایک سے بڑھ کے ایک حسینہ کو نظر کے ایک اشارے سے داں میں گرفتار کر سکتا تھا، مگر وہ وقتی شغل کر کے لطف اندوز ہوتا رہتا تھا۔ آج اپنا دل کسی کم سن حسینہ کے زیر دام آیا تھا جس نے ایک لمحے کے لیے اس کا صبر لوٹ لیا تھا، جس کی ایک جھلک پہ اسے اپنی زندگی کی بساط الٹی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس کا دل اتنا بے اختیار ہو گیا تھا کہ اگلے ہی دن بھابھی کے سر آ گیا۔ آپ چل رہی ہیں نا میرے دوست کے یہاں؟ اس نے بھابھی کی ٹال مٹول کے باوجود پوچھا۔ کیا بات ہے سالار، رات ہی فنکشن ختم ہوئے ہیں، ابھی پہلے تھکن اتری نہیں، اب کسی کے گھر منہ اٹھا کے چل دو۔ نہ بابا، مجھ میں ہمت نہیں۔ کسی کے گھر؟ وہ میرا بہت پیارا دوست ہے، اس کے گھر میں مجھے بھائیوں جیسی اہمیت حاصل ہے۔ تمہیں تو ہوگی، ہم کس گنتی میں ہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ بھابھی نے اسے معنی خیزی سے چھیڑا۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ وہ فیض کے گھر جانے پہ کیوں بضد ہے۔ آپ نہیں چل رہی؟ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ یہاں کسی کے خلوص کی کوئی ویلیو ہی نہیں۔ فیض نے کتنے اصرار سے اپنے گھر بلایا ہے آپ کو۔ وہ خفگی سے بولتا ذرا دور جا کے بیٹھ گیا۔ پہلے ان کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا۔ محب افشی نوشی سے اس کی خفگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اپنے چاچو کے حامی تھے۔ پلیز مما چلے نا، چاچو آپ کے انکار سے ناراض ہو رہے ہیں، وہ ہمیں کسی مقصد کے تحت لے جا رہے ہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہے، آخر اب چاچو کی شادی تو کرنا ہے نا۔ چاچو نے اور لڑکی پسند کر لی ہے تو اچھی بات نہیں ہے۔ محب نے چاچو کی حمایت کرتے ہوئے اپنی مما کو راضی کرنا چاہا۔ یہ کوئی تک ہے، نہ لڑکی والوں کی طرف کوئی پیغام بھجوایا، نہ ان کو کوئی خبر ہے، اور چلو لڑکی دیکھنے، مجھ سے یہ پاگل پن نہیں ہوتا۔ بھابھی مصنوعی خفگی سے بولتے ہوئے دل ہی دل میں مسکرائیں۔ وہ سالار کی بے چینی سے لطف اٹھا رہی تھی۔ سالار پھر ان کے قریب آ بیٹھا اور لجاجت سے بولا، اوفو بھابھی ماں، ہم انہیں ابھی بتائیں گے نہیں کہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ہم تو وہاں نازک بھابھی اور فیض سے ملنے جا رہے ہیں، وہ آپ کو وہاں نظر آئے گی تو آپ دیکھ لیجیے گا، اتنی سی بات ہے، ایسا تو ہوتا ہی ہے۔ سالار نے بے صبری سے سارا پروگرام سمجھایا۔ میں نے کہا نا مجھ سے یہ ڈرامہ نہیں ہوگا، تم پہلے فیض کے سسرال کا ایڈریس لو، پھر میں ان کے گھر پیغام بھجوا کر ہی جاؤں گی۔ دیکھیے بھابھی، آپ میرے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہیں، اگر میں خود ہی پہنچ گیا نا اپنا پیغام لے کر تو آپ کی عزت پہ حرف آ جائے گا، ساری عمر کی نیکیاں نا مٹی میں مل جائیں گی، پھر مجھ سے شکایت مت کیجیے گا۔ سالار نے انہیں بلیک میل کرنا چاہا۔ جوتیاں کھانے کا ارادہ ہے تمہارا، کون دے گا چھڑے چھانٹ کو بیٹی؟ لوگ بیٹی دینے سے پہلے گھر خاندان دیکھتے ہیں، آج کل تو پہلے لڑکے کو کسوٹی پہ پرکھا جاتا ہے، پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تم کس خوش فہمی میں ہو؟
فیض کا دوست ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیٹی اٹھا کر ہمارے ساتھ کر دیں گے۔ قرۃ العین بھابھی نے اس کی طبیعت اچھی طرح صاف کر دی تھی۔ آپ بھابھی ماں، مجھ میں، ہمارے گھر خاندان میں کیا کمی ہے؟ میں اندھا کانا ہوں کہ وہ مجھے پہلے پرکھیں گے؟ ٹھیک ہے مت چلیں، پھر مجھ سے کبھی شادی کے موضوع پہ بات بھی مت کیجیے گا۔ اتنے دنوں سے کان پک گئے تھے سن سن کر، لڑکی پسند کر لو، لڑکی پسند کر لو، اور اب وہ بڑبڑاتا ہوا ان سے دور جا کر بیٹھ گیا اور پھر بے دلی سے میگزین اٹھا لیا۔ ہاں تو اپنے خاندان کی لڑکیوں میں سے کہا تھا ان میں تمہیں 100 کیڑے آتے تھے، اب نہ جانے کس حور پری کو پسند کر آئے جو آپے سے باہر ہو۔ بے صبری سے کام لے رہے ہو، پولیس والے ہونا ڈنڈے کے زور پہ اب ہاں کرواؤ گے۔ نہیں تھی کوئی بھی میرے معیار کی لڑکی، زبردستی کر لیتا۔ آپ دیکھنے چلتی تو آپ کو پتا چلتا کیسی حور پری ہے اپسرا، مگر آپ کو میری خوشی کا خیال ہی کہاں ہے۔ ابھی یہاں کوئی خاندان کی لڑکی ہوتی نا تو مٹھائی کے ٹوکروں سمیت پہنچ جاتی۔ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح ہاتھ لہرا رہا تھا۔ افشی اور محب بے چارگی سے ماں اور چاچو کی بحث سن رہے تھے۔ انہیں یہ بھی خوف تھا کہیں میزبانوں کے کانوں میں ان کی باتوں کی بھنک نہ پڑ جائے۔ یہ سالار کے چچا کا گھر تھا، ان کے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے یہ لوگ یہاں رکے ہوئے تھے۔ وہ لوگ سالار کو پسند کرتے تھے، اس شادی میں بھی اسی مقصد کے لیے بلوایا گیا تھا کہ سالار کی نظر التفات کسی پہ پڑ جائے، لیکن سالار کی نظروں نے تو کہیں اور حسن کی بارگاہ میں سجدہ ادا کر دیا تھا۔ بھتیجے بھتیجیاں اپنے چاچو کی پسند پر بنا دیکھے ہی راضی تھے۔ وہاں بھی ٹوکروں سمیت ہی جاؤں گی، بے فکر رہو، مگر ابھی نہیں، جب موقع ہوگا تب۔ آپ موقع بنائیں گی تو آئے گا نا مما، آپ نہیں جا رہی؟ ہم چلے جاتے ہیں، ہم ہی دیکھ لیتے ہیں چاچو نے کس سے پسند کیا ہے۔ محب نے آخر مصالحت کی راہ نکالی۔ اب بھی سالار خوش نہیں ہوا، اس کے منہ کا زاویہ ہنوز بگڑا ہوا تھا۔ وہ کسی روٹھے بچے کی طرح منہ پھلائے میگزین کے صفحے الٹ پلٹ کرنے میں مشغول تھا۔ دل میں جو تغیر رونما ہو رہا تھا وہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو حیا کو فوراً سے پیشتر اپنے ہمراہ لے آتا۔ بھابھی کو لے جانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ حیا کو دیکھ کر جلد از جلد تمام مراحل طے کر لیں۔ حیا کی محبت جس تیزی سے اس کے دل میں، روح میں اتری تھی، اس پر وہ خود حیران تھا۔ عینی بھابھی سے اس کی خفگی برداشت نہیں ہوئی تو فوراً ہی مشروط انداز میں حامی بھر لی۔ اچھا اچھا، اب ایسی بری شکل بھی نہ بناؤ، میں چل رہی ہوں، مگر کان کھول کے سن لو، اگر لڑکی مجھے پسند نہیں آئی تو پھر تمہارے بولنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ آپ چلیے تو ریلی آپ رخصت کروائے بنا نہیں مانے گی۔ سالار خوشی سے اچھل پڑا اور پھر ان کا ہاتھ تھام کے انہیں چلنے کے لیے کھڑا کیا۔ تمہاری طرح بے صبری نہیں ہوں، میں ہر کام قاعدے قانون کے ساتھ طے پاتا ہے، مگر تم تو دیوانے ہوئے جا رہے ہو۔ عینی بھابھی زیادہ دیر تک خود پہ خفگی کا خول نہ چڑھا سکی، وہ چل رہی تھی، اس کے لیے یہی بہت تھا، اس لیے اب ان کی کوئی بات اسے بری نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ان چاروں کے ساتھ الفیض ہاؤس میں تھا۔ شام ڈھل رہی تھی، ملگجا اندھیرا چاروں طرف سے بڑھ کر نیلے شفاف آسمان کو اپنی آغوش میں سمیٹ رہا تھا، اور سرمئی سوٹ میں ملبوس حیا اسی ماحول کا حصہ بنی مغرب کی نماز کے بعد لان میں ٹہلنے میں مشغول تھی۔ لان کے آخری سرے پہ ہونے کے باوجود اس کی چھٹی حس نے اسے مطلع کیا تھا کہ سالار کی جیپ پورچ میں رکی ہے۔ اس نے اپنی تیز ہوتی دھڑکن اور دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے مڑ کے دیکھا۔ سالار کی جیپ سے 3 نسوانی وجود برآمد ہوئے، ان کے بعد ایک نوجوان چھلانگ مار کے اترا۔ سب سے آخر میں سالار اپنے مخصوص انداز میں اترا۔ حیا کے قدم وہیں تھم گئے۔ وہ اس طلسمی شخصیت کے مالک انسان سے جتنا بچنا چاہتی تھی وہ اتنا ہی سامنے آ رہا تھا، اسی لیے وہ جلد از جلد واپس اپنے گھر جانا چاہتی تھی، مگر فیض بھائی مان ہی نہیں رہے تھے۔ سالار متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ لون میں کافی دور حیا کو کھڑے دیکھ کر جیسے اس کے من کی مراد بر آئی، کچھ جذبات لفظوں کا روپ دھارنے کے لیے یکدم بے قرار ہو اٹھے۔ نازک اندر سے باہر آتی ہوئی نظر آئی، دور سے ہی استقبالیہ مسکراہٹ نظر آ رہی تھی، قریب آ کر گرم جوشی سے بولی، السلام علیکم۔ نازک نے شادی کے بعد خود کو کافی حد تک سسرال کے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد تعارف کا سلسلہ چل نکلا۔ نازک سب کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ افشی نوشی اور محب کی متجسس نگاہیں مطلوبہ ہستی کو ڈھونڈنے کے بعد چاچو کو سوالیہ انداز میں دیکھ رہی تھی اور سالار مطمئن رہنے کے اشارے کر رہا تھا۔ آپ بیٹھے، میں فیض کو آپ لوگ کی آمد کا بتا دوں، دراصل وہ اس وقت اپنی اسٹڈی میں ہے۔ سالار، جب تک آپ میزبانی کے فرائض انجام دیجیے،
آخر آپ بھی تو ہمارے ہی گھر کا فرد ہے نا، نازک نے سادگی بھری اپنائیت سے کہا تو محب مصنوعی طور پہ گلا کھنگار کے چاچو کو دیکھنے لگا۔ جواباً سالار نے اسے گھور کے دیکھا۔ اس وقت تو میں بھی مہمان ہی بن کے آیا ہوں، آپ ہماری میزبانی اپنی قائم مقام کو سونپ دیں۔ سب اس کی بات سن کے مسکرا دیے۔ نازک اس کا اشارہ تو سمجھ گئی تھی مگر اس کی بات میں چھپی معنی خیزی نہ سمجھ سکی۔ حیا تو شاید اس وقت کچن میں مصروف ہوگی، میں بس 1 منٹ میں آتی ہوں، پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا۔ نازک نے معذرت پیش کی اور پھر وہاں سے نکل گئی۔ چاچو مجھے تو کوئی چانس نہیں نظر آ رہے آپ کی ان کے دیدار کے۔ محب اٹھ کے سالار کے پہلو میں آ بیٹھا اور بڑی فکر مندی سے بولا، ڈیئر پارٹنر، دیدار کیے بنا ہم بھی نہیں جانے والے۔ بے دھیانی میں سالار بھی جوش سے اونچی آواز میں بولا۔ اس کی بات سنتے ہوئے فیض اور نازک اندر داخل ہوئے۔ کس کے دیدار کی حسرت ہو رہی ہے جناب کو؟ فیض نے سب سے الیک سلیک کے بعد سالار کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو وہ یکدم بوکھلا کے بولا، تمہیں دیکھنے کے لیے میرے لاڈلے بے چین ہوئے جا رہے تھے۔ کیوں محب؟ سالار نے شرارتی مسکراہٹ محب کی جانب اچھالی تو وہ بھی معنی خیزی سے ہنس دیا۔ افشی نوشی سے اپنی ہنسی ضبط کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ بھابھی اور نازک کے درمیان خواتین کی من پسند باتیں اور موضوعات چھڑ گئے۔ فیض محب اور سالار سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ افشی نوشی دونوں بور ہونے لگی۔ کسی کو بھی ان کی بوریت کا خیال نہیں تھا۔ بہت انتظار کے بعد ان کا صبر آزماتے ہوئے کامنی سی حیا لوازمات سے بھری ٹرالی دھکیلتی ہوئی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ ان سب کی نگاہیں اسی جانب اٹھ گئیں اور کوئی تو دیکھتا، سالار کو ہی اپنی بے اختیاری پہ اختیار نہ تھا۔ حیا بہت سنجیدگی سے سب کو باری باری کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی۔ فیض، تم اپنی سسٹر ان لا سے بہت زیادتی کر رہے ہو، وہ تمہارے گھر پہ مہمان بن کر آئی ہیں اور تم میاں بیوی نے انہیں کک بنا لیا ہے، شرم کرو۔ سالار نے گلاس خالی کر کے میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ فیض فوراً ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں اس سلسلے میں بری ذمہ ہوں، یہ دونوں بہنوں کا معاملہ ہے، خود گڑیا نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے، تم کیوں فکر میں دبلے ہوئے جا رہے ہو؟ پرسوں تو بڑے مزے سے سب کچھ کھا کر ڈکار مار رہے تھے۔ فیض کی اور اس کی بے تکلفی بھی حد سے زیادہ تھی، پھر فیض کو اس کے انداز بھی مشکوک لگ رہے تھے، اس لیے اس سے پوچھ رہے تھے۔ نازک بھی عینی بھابھی کے سامنے صفائی پیش کرتے ہوئے کہنے لگی، دراصل حیا کو نہ ہر کام کا خبر سوار رہتا ہے، ہر نئی ڈش بنانے کی اس سے جلدی ہوتی ہے۔ ہم بڑی تینوں بہنوں کو کچن کے نام سے ہی کچھ ہونے لگتا ہے اور یہ بڑے آرام سے 3-4 گھنٹے کچن میں گزار لیتی ہے۔ آج تو آپ لوگوں کی وجہ سے جلدی آ گئی، ویسے گڑیا واپس گھر جا رہی ہے۔ نازک کے منہ سے حیا کی واپسی کی خبر سن کر سالار ٹھٹکا، بار بار پہلو بدل کر اس نے بھابھی کو متوجہ کیا، کئی بار کھانسا، پھر جا کر عینی بھابھی اس کا اشارہ سمجھی اور حیا کے بارے میں گفتگو کرنے لگی۔ فیض کا کوئی کلائنٹ آ گیا تھا، اسی لیے وہ معذرت کر کے تھوڑی دیر کے لیے اٹھ گیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو سالار اس کے یوں جانے پہ لازمی لڑتا، مگر اس وقت اسے صرف ذکر محبوب سننے کا شوق تھا۔ نازک اپنے گھر بی بی جان اور حیا کے بارے میں تفصیل فراہم کر رہی تھی۔ حیا کے بارے میں عینی بھابھی خود ہی کرید کے پوچھ رہی تھی، کیا کرتی ہے، کہاں تک پڑھا ہے، انگیجڈ ہے یا نہیں، شادی کا ارادہ کب تک ہے۔ سالار سکون سے بیٹھا ڈائننگ روم میں رکھی چیئرز کا جائزہ لینے لگا۔ 9 بجے کھانا لگنے کی اطلاع ملی تو سبھی ڈائننگ روم میں جمع ہوئے۔ فیض کے سبھی بھائی موجود تھے، البتہ نازک کے ساس سسر اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزارتے تھے، ان کے کھانے پینے کے اوقات بھی مختلف تھے۔ حیا اور نازک نے مل کر کھانے کی میز کو ترتیب دیا، سبھی حیا کے بنائے ہوئے کھانے کی تعریف کر رہے تھے۔ افشی نوشی تو ویسے بھی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکی تھی اور اب اس سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالار کھانے کے دوران بھی اپنی آنکھوں سے حیا کے گرد حصار کھینچے ہوئے تھا۔ سالار کی نظریں بار بار حیا کے جھکے سر پہ آ ٹھہرتی تھی۔ حیا نے سارے وقت میں نظریں ہی نہیں اٹھائی تھی۔ کھانے کے بعد نازک دوبارہ اپنے وسیع ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ افشی نوشی اس کا ہاتھ تھام کے ساتھ لے آئی۔ عینی بھابھی کو بھی حیا بہت پسند آئی تھی، وہ اب براہ راست اندیا بیان کر رہی تھی۔ افشی اور نوشی بھی اپنے چاچو کے حوالے سے حیا کو آگاہ کرنا چاہتی تھی، تبھی ملازم لڑکے نے آ کے اسے اطلاع دی کہ اس کے گھر سے فون آیا ہے۔ حیا کے جانے کے بعد عینی بھابھی نے واضح لفظوں میں حیا کے بارے میں بات کی۔ مسز فیض، اگر ہم حیا کو اپنی بیٹی بنانا چاہیں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نازک عینی بھابھی کی بات سن کر دل میں حیران ہوئی۔ آج ہی یہ لوگ حیا سے مل رہی ہیں، آج ہی اس کے لیے دستے سوال دراز کر رہی ہیں۔ نازک کو جواب دینے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔
وہ خاص سے الجھے سے انداز میں جواب دینے لگی۔